गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुलनाज, सहायक अध्यापिका उर्दू, राजकीय इंटर कॉलेज सिखेड़ा। बच्चों, आज हम 10वीं जमात के निसाब में शामिल नज़्म रोटीनामा का मुताला करेंगे। ये नज़्म नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है, यानी इसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। तो बच्चों, इस नज़्म का मुताला करने से पहले हम इसके शायर नज़ीर अकबर आबादी के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपको नज़्म की तशरीहात के साथ साथ शायर की सवाने हयात भी लिखनी होती है। तो उसके लिए मैंने कुछ अहम पॉइंट्स नोट किए हैं। पहले हम उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस नज़्म का मुताला करेंगे, क्योंकि जब हम इसके शायर के बारे में जान लेंगे तो हमें नज़्म को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं नज़ीर अकबर आबादी की सवाने हयात। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1735 ईस्वी में हुई। इनका असल नाम यानी जो इनका नाम था वो वली मोहम्मद था, और इनका तखल्लुस नज़ीर था। तखल्लुस शायर का या अदीब का एक कलमी नाम होता है, जिसे वो अपनी तसनीफ़ात में इस्तेमाल करते हैं। तो नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर था। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई, लेकिन ये इनके अकबर आबाद में रहे हैं, ये आगरा में रहे, लेकिन इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। और ये इनकलाबात ज़माना से तंग आकर आगरा आ गए। मतलब अहमद शाह अब्दाली के हमलों के वक्त ये दिल्ली में थे, और वहाँ पर इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस वक्त बहुत सारे लोग हिजरत करके दिल्ली से दूसरी जगह पर चले गए थे। तो ये भी उस ज़माने की मुश्किलात का सामना करते हुए और वहाँ परेशान होकर के आगरा आ गए और यहीं पर बस गए। इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी यहीं पर बसर की। नज़ीर अकबर आबादी की तालीम, इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, जैसा कि उस वक्त का रिवाज था। ज़माने के रिवाज के मुताबिक इन्होंने घर पर इब्तदाई तालीम हासिल की, और इब्तदाई तालीम के साथ साथ कुरान और फ़ारसी की तालीम भी हासिल की। इन्हें फ़ारसी की अच्छी मालूमात थी। नज़ीर को उर्दू के अलावा पंजाबी ज़बान भी आती थी। नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात 16 अगस्त 1830 ईस्वी में हुई। ये तो नज़ीर की मुख्तलिफ़ हालात ज़िंदगी थी। अब बात करते हैं हम इनकी शायरी की। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, यानी उर्दू में नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायरी में नुमाइंदा दर्जा हासिल है। इन्होंने अपनी शायरी आवाम से जुड़े हुए मौज़ूआत पर की। इनकी शायरी अवामी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, यानी जो एक इंसान की आम इंसान की ज़िंदगी है, इन्होंने अपनी शायरी में उसको पेश किया है। इन्होंने महलों और ख़ूबसूरत जगहों का या हिस्नो इश्क और उन सब पे शायरी ना करके बल्कि हकीकत पर शायरी की है और इंसानी ज़िंदगी के मसाइल को पेश किया है। इनकी मशहूर नज़में हैं आदमी नामा, रोटी नामा, मुफलिसी, बंजारा नामा, होली, गुरु नानक, बरसात की बहारें वग़ैरह। आदमी नामा भी इनकी बहुत मशहूर नज़म है। इन्होंने उसमें आदमी के बारे में पूरा बयान किया है। रोटी नामा, जो कि अभी आपके निसाब में शामिल है, अभी हम इसका मुताला करेंगे। उसके अलावा मुफलिसी, बंजारा नामा, होली या और भी बहुत सारे त्योहारों पर है, शब बारात है, ईद है, इन सब पर अपनी नज़में लिखी हैं। नज़ीर की जो शायरी है वो हकीकत पसंदी से मुतासिर है, यानी नज़ीर एक हकीकत पसंद शायर हैं। इन्होंने अपनी शायरी में हकीकत नगारी का बयान किया है। इन्होंने ख़याली ज़िंदगी का बयान ना करके अपनी शायरी में हकीकत को जगह दी है। ये उसमें जो हकीकत है, जो हमारी असली इंसान की, एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो हक़ाइक़ हैं, उनका बयान किया है। उसके अलावा इन्होंने मुआशरे की इस्लाह पर बहुत सारी नज़में लिखी हैं, यानी उस वक्त माशरे में जो बुराइयां थीं उनको दूर करने के लिए, उसकी इस्लाह करने के लिए भी नज़में लिखी हैं। और नज़ीर की शायरी में वतन से मोहब्बत भी नुमाया तौर पर नज़र आती है। उन्होंने अपने मुल्क के मौसम, जैसे बरसात की बहारें हैं और बहुत और नज़में हैं इनकी, वो जो या जिनमें हमें वतन से मोहब्बत नज़र आती है, वो भी इस तरह की कई नज़में हैं। तो अब हमें
جو جس نظم کا مطالعہ کرنا ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے روٹی نامہ. تو ہم پہلے روٹی نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں. روٹی نامہ، روٹی کی جیسے روٹی لفظ آپ سب نے سنا ہے، سب جانتے ہو روٹی، کیونکہ روٹی سب کھاتے ہیں. تو انہوں نے بس چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہ ایک چھوٹا سا موضوع ہے روٹی، یعنی اس پر نظم لکھی ہے، لیکن انہوں نے اس پر بہت خوبصورت نظم لکھی ہے. اور یہاں روٹی کی یعنی جو کھانے کی ہمارے لیے اہمیت ہے، جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے، اس کا بیان کیا ہے. انہوں نے یہی بتایا کہ اگر انسان بھوکا ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، تو اس کو کیسے محسوس ہوتا ہے. اس کا پہلا بند ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. جس جا پہ ہانڈی، چولہا، توا اور تندور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے. چولہے کے آگے آنچ جو جلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے. اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں. اس کا دوسرا بند ہے. ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہے پور پور، آٹا نہیں ہے چھلنی سے چھن چھن گرے ہے نور. پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفیو موتی چور، ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تنور. اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہیں روٹیاں. یعنی یہ نظم شاعر نے مطلب اس میں ایک بند میں 5 لائنیں، مطلب یہ مخمس نظم ہے. اس کو پہلے چلیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. جس جا پہ ہانڈی، چولہا، توا اور تندور ہے، مطلب شاعر کہتے ہیں کہ جس جگہ پر ہانڈی، چولہا، توا اور تندور ہے، مطلب جہاں کہتے ہیں جگہ کو، جس جگہ ہانڈی جس میں ہم کھانا بناتے ہیں، یہ مٹی سے بنا ایک برتن ہوتا ہے جس میں کھانا پکایا جاتا ہے، اس کو پتیلی بھی بولتے ہیں، لوگ ہانڈی بولتے ہیں. تو ہانڈی، چولہا، توا اور تندور ہے. خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے. اور جو ہمارا خالق ہے، یعنی ہم کو جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہم کو اس پوری کائنات کو بنایا، اس کی قدرتوں کا مطلب اس نے جو ہم کو جو آشائشیں دی ہیں یا اس کی جو قدرت ہے، ان سب کا اسی جا ظہور ہے. اسی جگہ ظہور یعنی وہ سب ہمیں یہیں پر نظر آتی ہیں. مطلب اس شعر میں شاعر نے روٹی کی اہمیت بیان کی، تو وہ وہی کہہ رہا ہے کہ جس جگہ پر ہانڈی، توا ہے، چولہا ہے یا روٹیاں ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ خالق کی ساری قدرتیں اسی جگہ موجود ہیں. چولہے کے آگے آنچ جو جلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے. یار آگے شاعر کہتے ہیں کہ چولہے کے آگے یعنی جو چولہے میں جو آگے جو آگ جل رہی ہے، اس کی جو آنچ ہے، تو حضور وہ آنچ جو ہے ہر سارے نوروں میں خاص ہے. یعنی دیکھو جب ہم چولہے میں آگ جلاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، اور روشنی، نور، دونوں چیزیں ہمیں اسی جگہ پر نظر آتی ہیں. اور یہ جو نور ہے، یہ نور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارے نوروں میں جتنے بھی نور ہیں، جتنی بھی روشنیاں ہیں، سب سے زیادہ خاص ہے. اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں، اور اسی نور کے سبب روٹیاں نظر آتی ہیں. مطلب روٹی کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہو روٹی بھی آٹے سے بنائی جاتی ہیں، لیکن اس کو پکایا جاتا ہے، اور پکائیں گے ہم اس کو آگ میں پکاتے ہیں، چاہے چولہے پر پکائیں یا تندور میں پکائیں، لیکن اس کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، یا گیس پر جہاں پر بھی بنائیں گے روٹی، لیکن ان کو پہلے پکایا جاتا ہے. تو جو پکانے میں جو روشنی ہوتی ہے، جو نور نظر آتا ہے، تو اسی نور کے سبب ہمیں یہ روٹیاں میسر ہو رہی ہیں. تو اس پہلے بند میں شاعر نے وہی بتایا ہے روٹیوں کی اہمیت. دوسرا بند ہے. ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہے پور پور، آٹا نہیں ہے چھلنی سے چھن چھن گرے ہے نور. شاعر کہتا ہے کہ جو یہ روٹیاں ہیں، ان کے روٹیوں کے بنانے کے لیے جو ہم نے آگ جلائی ہے، جو اس میں سے جو نور نکل رہا ہے، تو اس نور سے سب دل بھرے ہوئے ہیں، سب لوگوں کے دل شاد ہیں، خوش ہیں. اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جب ہم روٹی بنانے کے لیے پہلے آٹا چھانا جاتا ہے، تو آٹے کو جب چھلنی سے چھان رہے ہیں اور جو آٹا نیچے گر رہا ہے، تو شاعر کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آٹا نہیں بلکہ چھلنی سے نور چھن چھن کے نیچے گر رہا ہے. پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفیو موتی چور. پیڑا یعنی آٹا بنانے کے لیے جو لوئی بنائی جاتی ہے، اس کو پیڑا کہا جاتا ہے. تو وہ
شاعر کو پیڑا نظر نہ آ کر کے، پیڑا یا لوئی نظر نہ آ کر کے برفی اور موتی چور یعنی موتی چور کے لڈو یا برفی کو وہ نظر آ رہی ہے۔ ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تندور، شاعر کہتا ہے کہ جو ہرگز یعنی مطلب کسی بھی طرح سے پیٹ کا تندور نہیں بجھتا ہے، یعنی انسان کو بھوک لگی، اس نے کھانا کھایا، اور جب ہم نے کھانا کھانے کے بعد ہمیں جب بھوک لگی تھی، ہم نے کھانا کھایا، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے ابھی پیٹ بھر چکا ہے، لیکن بعد میں کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد ہمیں دوبارہ سے بھوک لگنے لگتی ہے، پھر دوبارہ کھانا کھاتے ہیں۔ سب لوگوں کا یہی معمول ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا پیٹ ہے ایک وہ تندور کی طرح ہے، اور وہ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، مطلب اس کو تھوڑے وقت کچھ وقت کے لیے وقتی طور پر وہ بھر جاتا ہے کھانے سے یا دوسری لوازمات سے، لیکن کچھ جو کہ خدا کی قدرت ہے، خدا نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ بھئی ہم کھانا کھایا پھر وہ پچ جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں ہمیں پھر دوبارہ سے بھوک لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو ہمارا پیٹ ہے یہ ایک تندور کے مانند ہے، جس میں کتنی بھی آگ ڈالتے رہو وہ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، بھرتا ہے پھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تندور، اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہیں روٹیاں، لیکن جو یہ تندور ہے اور اس کی جو آگ ہے اس کو روٹیاں بجھا دیتی ہیں، بھلے ہی وہ وقتی طور پر بجھاتی ہیں لیکن اس کو بجھا دیتی ہیں، اگر ہم کسی اور چیز سے اس کو نہیں بجھا سکتے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا اس نظم میں شاعر نے بہت آسان لفظوں کا استعمال کیا ہے، اور ایک آسان موضوع ہے روٹی نامہ کی۔ روٹی ہر انسان کے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، گدھا ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، ہر انسان کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اسے کھانا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اگر مان لیجیے کسی کے پاس ہیرے جواہرات یا سونا ہے تو وہ اپنی بھوک اس سے مٹا لیتا ہے، یا پیسہ بھی ہے انسان کے پاس، پیسے سے وہ کھانا خرید سکتا ہے، لیکن پیسے کو تو کھاتا نہیں ہے، پیسے سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو چاہے اب کھانوں میں فرق ہو سکتا ہے کہ بھئی امیر آدمی کچھ اور کھا رہا ہے، غریب کچھ اور کھا رہا ہے، لیکن سب کھاتے تو یہی ہیں، مطلب پیٹ بھرنے کے لیے ہی تو کھاتے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ امیر انسان ہے تو وہ ہیرے جواہرات، سونا یا پیسوں کو کھا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ آٹے جو مکہ اس سے بنی روٹی کھا رہا ہے۔ نہیں، سب لوگ پیٹ اپنا کھانے سے ہی بھرتے ہیں، بھلے سے وہ کھانا الگ الگ طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان کا پیٹ ہے وہ کھانے سے بھرتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو عوامی زندگی سے جڑا ہوا ٹاپک ہے اس کو لیا ہے، اور اس میں روٹی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ مطلب اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے تو ہمیں ہر چیز اچھی نظر آتی ہے، دنیا کی دلکشی اور خوبصورتی انسان کو تبھی نظر آتی ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، تبھی وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھوکا ہے، اس نے کھانا نہیں ملا ہے، وہ بھوک سے بیتاب ہے، تو اس کو کتنے بھی خوبصورت مناظر ہیں، چاہے ہریالی ہے یا کتنے بھی اچھے منظر ہیں، وہ اس کو اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ اس کا پیٹ نہیں بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس نے بھرپیٹ کھانا کھایا ہے تو اس کو سب کچھ اچھا لگے گا، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر پیٹ نہیں بھرا ہوا ہے تو ہمیں کوئی بھی خوشی اچھی نہیں لگتی، ہم بھوک سے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمیں کسی طرح سے ہمارا پیٹ بھر جائے، ہمیں کھانا مل جائے۔ تو یہاں شاعر نے یہی بیان کیا ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اسے سب کچھ اچھا لگتا ہے، وہ عبادت بھی تبھی کرتا ہے اور دنیا کے باقی کام بھی وہی کرتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اگر وہ خالی پیٹ ہے، بھوک کی شدت سے پریشان ہے، تو وہ نہ عبادت سکون سے کر پائے گا، نہ دنیا کا کوئی اور کام۔ اور جو یہ روٹی ہے، اگر اس کو سامنے روٹی ہے تو اسے سب کچھ اچھا نظر آئے گا، مطلب بھوک میں اس کو روٹی بھی جو ہے، جو چاہے آٹے کی روٹی ہے، گیہوں کا آٹا ہے، وہ مکہ جو کسی بھی طرح کا آٹا ہے، بہت ساری روٹیاں بہت طریقے سے بنائی جاتی ہیں، گیہوں کے آٹے سے، مکہ، جو، باجرہ، بیسن، اس کی طرح مختلف طرح کی سے روٹی بنائی جاتی ہیں۔ لیکن تو اس کو انسان کو جو روٹی کا اگر مان لو ایک پیڑا ہے تو وہ بھی موتی چور اور برفی کی طرح نظر آ رہا ہے کیونکہ اس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو یہاں اس نظم میں شاعر نے روٹی نامہ مطلب روٹیوں کی اہمیت بیان کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ نظم آئی ہوگی، اور آپ اس کا ایک بار خود سے مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ لوگ اس کی تشریح کرنے میں آسانی رہے گی آپ کو۔ شکریہ۔